अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व असहाबे सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्बास अली अशरफ उबैदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह सियाम। जी नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आज दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और देसी टीवी यूएसए खूबसूरत आपके लिए रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन लाया हुआ है। आप रोज़ देखते भी हैं। और आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा मैं उसकी जानिब बढ़ूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नियत व इखलास। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर खूबसूरत हम गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह आपको सुनने में उसमें मज़ा आएगा। और आज के जो हमारे मेहमान हैं मैं उनकी जानिब बढ़ूँगा। बड़ी खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं अपनी जानिब से और अपनी पूरी देसी टीवी यूएसए की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं ख़तीब पाकिस्तान, ख़तीब नुक्तादार, जिनको आप अक्सर बड़े बड़े इज्तिमात पर जो है आप सुनते रहते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत, खूबसूरत लबो लहजा, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शौकत रज़ा अत्तारी कादरी साहब दामत बरकातुहु कुसिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लेकर आए। अल्लाह ताला आपको दारैन की साथ नसीब फरमाए। मैं बिल्कुल गुफ्तगू नहीं लंबी करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि अल्लामा साहब से हम खिदमत हासिल करें। और इसी के साथ साथ आज की ये जो हमारी मेहमान नात खान हैं, कौमी अवार्ड याफ्ता और बड़े बड़े आपने मुकाबलों में हिस्सा भी लिया और विन भी किया। मेरी मुराद सिंध हैदराबाद से है माशाल्लाह, आपका ताल्लुक़ भी कौमी अवार्ड याफ्ता सनाहा मेरी मुराद नवेरा खलीक आप मौजूद हैं। और आप ही से मैं इल्तमास करूँगा कि आप जो है इस प्रोग्राम का आगाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पेश फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी देसी टीवी यूएसए का और मेज़बान अब्बास अली अशरफ का कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मौका दिया। सब्ज़ गुंबद को निगाहों में बसा रखा है, सब्ज़ गुंबद को निगाहों में बसा रखा है, दिल में सरकार की महफिल को सजा रखा है, मेरे आका की इनायत का भला क्या कहना, मेरे आका की इनायत का भला क्या कहना, मुझसे आसी को भी दामन में छुपा रखा है, मुझसे आसी को भी दामन में छुपा रखा है, ऐ नदीम उनकी ज़ियारत की तलब में हमने, ऐ नदीम उनकी ज़ियारत
بچھا رکھا ہے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھا رکھا ہے اپنے بگڑے ہوئے حالات بنانے کے لیے اپنے بگڑے ہوئے حالات بنانے کے لیے آؤ طیبہ کو چلے اب یہاں کیا رکھا ہے آؤ طیبہ کو چلے اب یہاں کیا رکھا ہے دل میں سے کار کی محفل کو سجا رکھا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھی نویرہ خلیق، بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پور نشاور کاری تھی. اللہ پاک ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیے علامہ صاحب کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں. علامہ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اذان پر روزہ بند کرنا یا افطار کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں، اس پر روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سب سے پہلے میں دیسی ٹی وی USA کا بہت ممنون ہوں اور آپ کی جملہ پوری ٹیم کا کہ الحمدللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بالخصوص مجھے بھی فراہم کیا کہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کی ہم برکات سمیٹ سکیں. رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ نور، ماہ سرور، میرے مراد ماہ رمضان مبارکہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آپ نے جیسا کہ حکم ارشاد فرمایا کہ نیت سے متعلق یقیناً مومن کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رضا پانے اور ثواب کمانے ہی کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو لے کر ہے وہ یہی لے کر ہے انما الاعمال بالنیات. سبحان اللہ، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی نیت اگر محبوب ہے تو عمل اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر نیت ہی مردود ہے تو عمل بھلے اچھا ہو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. بہت ہو برا عمل اچھی نیت سے بھی برا ہی ہے. صحیح ہے. ہم بات اس کیٹیگری کی کر رہے ہیں کہ جناب عمل ایک مبارک عمل ہے جو شرعاً درست ہے. صحیح ہے. ایکسپیزی کوئی بھی عمل ہو ٹھیک ہو گیا وہ شرعاً درست ہے، لیکن درست عمل کرتے وقت اگر نیت درست ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. صحیح ہے. وہ مبارک ہے، اس پر اجر ہے، اس پر جزا ہے. صحیح ہے. لیکن عمل تو درست ہے مگر نیت فاسد ہو گئی تو بری نیت کی وجہ سے اخلاص جاتا رہا. نیت بری ہونے کی وجہ سے وہ عمل جو ایکسیپٹ ہونا تھا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. بلندی درجات کا سبب بننا تھا، اس پر خدا نے جزا دینی تھی مگر بجائے جزا کے اب نیت کی خرابی کی وجہ سے اب وہاں سزا کا مستحق ٹھہرے گا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مالک یوم الدین تو ہمیں جہاں توفیق نیکی عطا کر وہاں مولا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اخلاص کی لازوات دولت سے بھی مالا مال فرما. نبی کریم علیہ السلام کی طرف منقول ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال. مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ہمیں زیادہ اجر و کثیر عطا فرمائے گا، ثواب عظیم عطا فرمائے گا. بے شمار معاملات. فار ایگزامپل کھانا کھانا جو ہے فی نفسی ہی، کوئی پوچھے کہ کھانا کھانا جو ہے صبح کا ناشتہ یا دن کا کھانا یا رات کا کھانا یہ ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ صحیح ہے. تو حقیقتاً تو یہ ہے کہ یہ مباح ہے، نہ اس پر ثواب ہے نہ اس پر گناہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن
بنیت خیر کر کے اگر کوئی صبح کا ناشتہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بنیت خیر کر کے اگر وہ دن کا کھانا کھا لیتا ہے, نیت خیر سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو قوت عطا کرے گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, ماں باپ کی خدمت کروں گا, عمرے کی سعادت حاصل کروں گا, حج بیت اللہ کی برکتوں کو سمیٹوں گا, ماں باپ کا حق ادا کروں گا, اور کسب حلال کی خاطر بیوی بچوں کے لیے اور اولاد کے لیے گھر سے باہر نکلوں گا, تو کچھ تن میں جان ہوگی تو کچھ کر پاؤں گا. یعنی عبادات کا معاملہ بھی ہو تو جسم میں جان ہوگی تو کچھ کریں گے. ایسے ہی ہے, ذوف بدن کے ساتھ اٹھا بھی نہیں جائے گا, چاہے جائے کہ آپ عبادات کر سکے. اب نفس مسئلہ یہ ہے کہ کھانا اگرچہ مباح تھا, اس پر ثواب یا گناہ نہیں تھا, لیکن جو ہی اس پر اچھی نیت کی تو اب وہ مباح کام مستحب ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, نیت کی درستگی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, تو وہاں قحط پڑ گیا, لوگ افلاس کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے مرنے لگے, قحط پڑ گیا, لوگ ہجرت کرنے شروع ہو گئے. تو اس وقت کے ایک غریب شخص جو تھا, انتہائی غریب, جو بذات خود بڑے مفلسی کے عالم میں تھا, وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس پہاڑ کو تکنے لگا اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یوں التجا کرنے لگا, مالک تو رحمان و رحیم ہے, مالک تو دل کی نیتیں جانتا ہے, با خدا اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا, میرے پلے کچھ ہوتا, تو میں امیر اور کبیر ہوتا, مالدار ہوتا, تو میں اس پہاڑ جتنا آٹا جو ہے, یہ جو ہے وہ مولا تیری راہ میں غربا میں تقسیم کر دیتا. سبحان اللہ. اس کی خود اتنی ابیلٹی نہ تھی, خود غریب تھا, مگر اس نے نیت کا اظہار کیا, ایک تڑپ تھی, ایک طلب تھی, اور اس میں اخلاص تھا. اس وقت نبی کی طرف وہی ہوئی کہ جا کر نبی علیہ السلام فرمایا, بندے کو خوشخبری دے دو کہ تمہارا رب کریم جل وعلا ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے, اے عبد صالح, اگرچہ تو غریب ہے مت گھبرا, تیری نیت صادق ہونے کے صدقے اگرچہ تو نے یہ خرچ نہیں کیا, صحیح ہے, اگر تو نے خرچ نہیں کیا, تو خود غریب ہے, مگر تیری نیت چونکہ سچی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے تیری نیت کی صداقت پر تجھے پہاڑ جتنا آٹا اور جو رائے خدا میں صدقہ کرنے کا سبب عطا فرما دیا ہے. کیا بات ہے, یہ اجر ہے حضور کہ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو آپ کی عمریں بھی قبول ہیں, ہماری ریاضتیں بھی قبول ہیں, ہماری عبادتیں بھی قبول ہیں, ہماری تلاوتیں بھی قبول ہیں, اور ہماری مناجات بھی قبول ہے. اخلاص شرط ہے, چونکہ یہ روزے سے متعلقہ بالخصوص نشریات ہے, تو روزہ تو دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. بے شک. نیت کس سے کہتے ہیں؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں نقل کیا, نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے. ہوا ارادۃ القلب, تو جو پکا ارادہ ہوگا دل کا اس کو نیت کہتے ہیں. اب نیت جو ہے فقط اللہ جل وعلا کی رضا ہونی چاہیے, فقط اللہ کی رضا پانے, ثواب کمانے کی خاطر. میں آخری بات عرض کروں, ایک بزرگ علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے, اور وہ راستے میں شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئے, تو وہاں جب ایک جگہ پہنچے تو پاس سے جنازہ گزر رہا تھا, تو کسی نے اس کی حضور والا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, تو جنازہ ہو رہا تھا, آئیے جنازے میں چلتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے شرکت کرنا. آپ نے فرمایا آپ جائیں, میں آتا ہوں. تھوڑی دیر رکے, سر جھکا لیا, لوگ تکتے رہ گئے قریبی رفقا کہ یہ کیا میٹر ہے. اللہ اکبر. اگر آپ نے سر اٹھایا اور پھر چل دیے میت کے ساتھ ہی, جب جنازے میں شرکت کی بعد میں رفقا نے پوچھا, حضور یہ آپ تھوڑی دیر آپ رکے کیوں ہے, اور تھوڑا آپ نے غور و تفکر کیا, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا سچی بات یہ ہے, میں تو گھر سے دہی لینے کے لیے آیا تھا, میں تو گھر سے ٹماٹر اور پیاز لینے کے لیے آیا تھا, میں گھر سے تو گویا کسی خرید و فروخت کے لیے آیا, جنازے میں شرکت میرا مقصد ہرگز نہ تھا, مجھے تو خبر بھی نہیں تھی. تو چونکہ آپ نے یہاں کہہ دیا کہ جنازے میں شرکت کرو, تو میں نے فوراً رکا اور اپنی نیت کو کریکٹ کیا, نیت کو درست کیا, دل کے ارادے کو مائل کیا کہ کیوں جا رہا ہوں, اللہ کی رضا پانے, ثواب کمانے کے لیے, حق میت ادا کرنے کے لیے, حق پڑوس ادا کرنے کے لیے, حق مسلم ادا کرنے کے لیے. اللہ مجھے ثواب عطا کرے, میرے صدقے اس کی بخشش ہو, اس کے صدقے اللہ میری بخشش کرے. تو میں نے جو نیت باندھی, تو نیت باندھنے میں مجھے تھوڑی دیر ہوگی, تاکہ نیت پر ہی تو اللہ نے اجر دینا ہے. اگر نیت درست نہ ہوئی تو کاہے کی خیر نصیب ہوگی. تو نیت کو بنانے کی خاطر محدثین اس پر کمپلیٹ ذہن بنایا کرتے تھے, اور سابقہ کتب کے اندر وہ پورے جناب چپٹر اس پر ہوتے تھے, پورے تھیسس گویا اس پر ہوتے تھے, پورے اسپیشلائزیشن اس پر کراتے تھے کہ نیت پر کا نالج بننا درست ہو جائے, نیت کا نالج آ جائے. جب نیت آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا آسان ہو جائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بڑی خوبصورت محمد شوکت رضا قادری صاحب جو ہے بڑی خوبصورت نیت کے اوپر جو ہے تمہید باندھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب, میرا آپ سے دوسرا کوسچن ہے, کیا مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے سحری و افطاری کروانا شرعاً درست عمل ہوگا؟ جی ماشاءاللہ, مرحومین کے اصال ثواب کے لیے, اصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جو بھی نیکی کریں اس کو وہاں اصال کر دیں, ان کو پیش کر دیا جائے. بعض لوگوں کے ذہن میں شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ جناب جو زندہ شخص ہے وہ خاتون یا مرد ہے, اس کا انتقال ہو گیا, تو ان جو ایکٹیویٹیز کی یہ تو ٹھیک,
بٹ مرنے والا جب قبر میں چلا گیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں کنورٹ ہو گیا، وہاں چلا گیا، تو پھر بعد والوں کا عمل اس کو فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نفس مسئلہ تو یہ ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے نا، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں بے شمار جنازے پڑھائے، صحیح ہے، آل نبوت نے پڑھایا، صحاب نبوت نے پڑھائے، اور یہ سلسلہ آج نہ چلا آ رہا ہے اور صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو سامنے دھر کر دعا کی، اللہم اغفر لحینا، نماز جنازہ میں، ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، وہ کمپلیٹ دعا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میت سامنے دھر کر میت کی بخشش کی دعا بعد میں کری، اللہم اغفر لحینا، زندہ کی بخشش کی دعا پہلے کی، پھر میت کی بخشش کی دعا کی، یا اللہ بخش دے حاضرین کو، غائبین کو، زندوں کو، مرحومین کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔ معصومانہ سوال یہ ہے، اگر زندہ کے اعمال سے اور ایکٹیویٹیز سے مرے ہوئے کو کوئی نفع نہ ہوتا تو عرب کی دھرتی پر تاجدار کائنات یہ عمل ہرگز نہ کرتے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ میں بالخصوص، اور آگے پیچھے بھی بالعموم، بالخصوص نماز جنازہ میں میت کی بخشش کی دعا کرنا مورے تصدیق ثبت کر رہا ہے، اس کے اپنے اعمال تو ساتھ جا رہے ہیں، بعد والوں کے دعاؤں سے خدا اسے فیضان ضرور عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ اس کے اعمال کا حضرت اس کے اعمال کا چپٹر کلوز ہوا ہے، صحیح ہے، اس سال ثواب کا چپٹر کلوز نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور ذبح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور موجود ہے، اور آقا کریم نے دعا کی، اللہم ربنا تقبل من محمد وعلی آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یا اللہ مجھ محمد کی اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سبحان اللہ، یا اللہ اس قربانی کو میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور فرمایا اور قیامت تک آنے والی میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ صحیح ہے، جو روحیں ابھی شکم میں مادر میں نہ آئیں، اور جنہوں نے ابھی جن کے روح کو وجود حصی نہیں ملا، اور جن کی روحیں دنیا میں آ کر جنہوں نے چشم فلک کا نظارہ نہیں کیا، جو صدیوں سال بعد آئیں گی، تاجدار کائنات نے اس ثواب کے احصال کرنے میں انہیں محروم نہیں کیا، بلکہ دعا کی، یا اللہ قیامت تک آنے والی میری امت کے حق میں بھی اس کی قربانی کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے بعد میں آنا تھا، تو جو ہمارے حیات میں چلے گئے، نیک اعمال کر کے ان کو احصال کریں گے تو انہیں کیوں کر فائدہ حاصل نہ ہوگا؟ لیکن شرط ایمان کی ہے، صحیح ہے، قرآن گواہ ہے، منع کیا قبر پر کھڑے ہونے پر، منع کیا بخشش کی دعا کے لیے کہ جو کفر پر دنیا سے گیا، کفر والوں کو نہیں پہنچتا، بے ایمانوں کو نہیں پہنچتا، ایمان والوں کو تو پہنچتا ہے۔ اور یہی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مزاج ہے، یہی تاجدار گلڑا کا مزاج ہے، یہی غوث اعظم کا مزاج ہے، یہی فاروق اعظم کا مزاج ہے، یہی امام اعظم کا مزاج ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ شریعت کو بیان کر رہے ہیں، اور شریعت میں ہے کہ دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں، خود تو فائدہ ہوگا، بٹ بعد میں جو لوگ ہوں گے ان کے احصال ثواب سے بھی آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ ایک شرعی مسئلہ میں ہاتھوں ہاتھ عرض کرتا چلوں، امام ترمذی نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے پر حج فرض ہو جائے تو وہ اگر حج بیمار ہے یا شیخ فانی ہے، اتنا بیمار کہ صحت واپس لوٹتی محسوس نہیں ہو رہی، تو ڈر ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، یا کوئی بھی ایکسپیرینس اس کو مجبوری ہے، تو وہ حج اگر نہیں کر سکتا لیکن حج فرض ہے اس پر، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی کہ کیا کیا جائے۔ حضور جان رحمت نے فرمایا کہ وہ وصیت کر کے مرے، یا دنیا میں وہ وصیت کرے کہ میرے بدلے میں کوئی اور حج کر لے، میرے مرنے کے بعد ایکس وائی زی کسی کو حج کرا دیا جائے، اور یقیناً جب اس کی زندگی میں کوئی اس کی طرف سے حج کرتا ہے جبکہ یہ مجبور ہے، شیخ فانی ہے، خود نہیں کر سکتا، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے کوئی ایکس وائی زی حج کرتا ہے، وہ حج کرے جو حج پر جو ایکسپرٹ ہو، ایرا غیرہ نتو خیرہ پپو پان والا نہیں، جو حج کرنا جانتا ہو، یا جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں تسی حج کرو، ایسے ہی ہے، سیکھنا ضروری ہے نا جی۔ تو عرض کرنے مطلب رسول کریم علیہ السلام نے اپنے وصیت کر کے مرے۔ اب وہ شخص جو زندہ ہے یا وصیت کر چکا یا انتقال کر چکا، اس کے بھی ہاں پر کوئی اور بندہ حج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حج کرنے والا کوئی اور ہے، طواف کرنے والا کوئی اور، کنکریاں مارنے والا کوئی اور، مثل کعبہ، کعبے کے گرد مثل پروانہ وہاں طواف کرنے والا کوئی اور، صفا مزدلفہ پہ جانے والا کوئی اور، قربانی کرنے والا کوئی اور، حلق کروانے والا کوئی اور، حج کوئی اور ادا کر رہا ہے، مگر ادا کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جس نے وصیت کی تھی۔ اسی لیے عوامی نہیں بلکہ شرعی اصطلاح میں یہ بات مشہور ہے، اسے کہتے ہیں حج بدل۔ حج بدل کیا کہتے ہیں؟ حج بدل یہی ہے حضرت، آسان سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ میں سمجھانے سے پہلے ایک نکتہ عرض کروں گا، بات ذہن میں آ رہی، سوتے کو جگانا آسان ہے، سوتے کو جگانا آسان ہے، مگر جو ڈیٹھ بن کے آنکھیں بند کر لے اس کو اٹھاؤ تو میں مانوں،
کیا بات ہے، جو نہ سمجھنا چاہے اس کو کیسے منائیں گے؟ اب یہاں نفس مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کو بیان کیا اور ائمہ فقہ نے اس کو اپنی کتب کے اندر بیان کیا کہ حج بدل کیا ہے؟ حج بدل یہ ہے بندہ خود چارپائی پر ہے یا مر گیا تو قبر میں ہے مگر اس کے بیہا پہ دوسرا شخص حج کر رہا ہے تو یہ حج اس کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ حج جیسی بڑی عبادت اگر دوسرے کی طرف سے ادا کرے خدا اس کو اجر کر دیتا ہے تو نفلی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزا عطا نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا، یقیناً اسے جزا عطا کرے گا۔ سحری رفتاری میں اگر نیت کریں گے یا اللہ جتنوں کو کھلاؤں گا یا جتنوں کو پلاؤں گا خدا اجر عطا کر دے۔ ایک کتے کو پانی پلائیں امام بخاری فرماتے رائے گاہ وہ بھی نہیں جاتا تو مصطفیٰ کے غلاموں کو پانی پلا دے رائے گاہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ حضرت سعد کو امام سیاستہ میں موجود حضور جان رحمت نے نہیں فرمایا تھا کہ اپنی ماں کے صالح ثواب کے لیے اے سعد پانی کا انتظام کرو؟ صحیح ہے، وہ کنواں اتنا مشہور ہو گیا تھا وقال حاضل میں سعد، ہر کوئی کہتا جی حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے، بھئی ماں تو قبر میں جا چکی، سعد کی ماں کو کیا؟ تو مرادی معنی یہ تھا پیے کی خلق خدا پلائے گا بیٹا مگر ثواب حضرت سعد کی ماں کی روح میں ارسال کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پانی جو ہم سبیلیں لگاتے ہیں اس کی اصل یہی ہے، جو افطار میں سبیل لگا دیں، افطار میں پانی پلا دیں یا کھلا دیں، اس سے مراد فقط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جزا دے وہ مرحومین کی بارگاہ میں اس کو ارسال کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں جو ہے حیدرآباد سندھ سے موجود ہیں ایوارڈ یافتہ سنہاد نویرہ خلیق، میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ از شرم سیاه برزنی مذنبی چومن نباشد در تمامی امت رحم کن بر حال ما یا فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ پارا سے سیا یا رسول اللہ چوسو مسکین ناداری چوسو ہے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت نقشنا لینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دا قیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ جام ہو پہ تو مستم
رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ پر سونا جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیت کی عدت کے پھول نچاور کر رہی تھی. اور لمسا میرا آپ سے بس آخری جو ہے کچھ ٹائم ہمارے پاس شارٹ رہ گیا ہے, میں تو بس آپ سے یہ پوچھوں گا کہ روزے کے سامنے کھانے پینے سے کیا روزے دار کا روزہ جاتا رہتا ہے یہ شرن؟ جی عموماً جزاک اللہ خیر, آپ نے توجہ دلائی. بڑا دلچسپ سوال کہ بھئی کسی شخص کا روزہ ہے تو کہتے ہیں اس کے سامنے کھائے پیے نہ کھائے, یعنی کہ بچے بھی اس کے پیچھے کھانے پینے کو وہ مناسب نہیں سمجھتے, اور اگر کوئی بیمار اگر کھا پی رہا ہے, دوا ہے, وہ روزہ نہیں رکھتا, شرن اس کو اجازت ہے, تو وہ کہتے ہیں نا اب اس کو بھی چھپا کے جی چھپ کے کھائے, تھوڑا ہٹ کے کھائے, کیونکہ ساڑھا روزہ ہے, ایسے ہی ہے ہمارا روزہ ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی بحمد اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں موجود ہے, میں نے ایک دو ہفتہ پہلے بھی بیان کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی تو آپ صبح کا ناشتہ تناول فرما رہے تھے. صحیح ہے. حضور جانے وہ ناشتہ فرما رہے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال آؤ آپ بھی ناشتے میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. آپ آئیے اور ناشتے میں شامل ہو جائیے. پتہ چلا سنت ہے کہ دل سچا ہو تو کسی کو پوچھ لینا چاہیے کہ آئیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے, آپ بھی پانی پی لیجیے. تو وہ انہوں نے آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برکت عطا فرمائے میں تو روزے سے ہوں. صحیح ہے. آپ تناول فرمائے میں روزے سے ہوں. معلوم چلا کہ نفلی معاملہ تھا نا, ورنہ ہو نہیں سکتا کہ امتی دا روزہ ہوئے تو نبی دا روزہ نہ ہوئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناشتہ تناول فرما رہے ہیں, حضرت بلال کا روزہ ہے, حضور نے ان کو دعوت دی کہ آئیے شامل ہو جائیے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو روزے سے ہوں. وہ نفلی روزہ تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا لوگو ہم اپنے حصے کا رزق یہاں کھا رہے ہیں اور بلال کے حصے کا رزق خدا جنت میں محفوظ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور فرمایا جو یہ نفس مسئلہ تھا کہ روزہ دار کے سامنے کھانا پینا کیسا, اس سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے روزہ دار کے سامنے کوئی کھاتا پیتا رہتا ہے تو روزہ دار کے جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم مصطفیٰ کا بیان کرنے کے لیے میں آپ کے ضمیر پر دستک دوں گا. کیا بات ہے. شان مصطفیٰ کا بیان, اور وہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جسم کی ہڈیاں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, مگر بلال نہیں سن رہی, بلال کو خبر نہیں. بلال کی کانوں میں وہ ذکر کی تسبیحات کی صدا نہیں پہنچی, وہ خود بے خبر ہے. امتی تو بے خبر ہے, نبی با خبر ہے. سبحان اللہ. نبی فرما رہے ہیں کہ جب امت کوئی شخص جو روزہ دار ہو تو اس کے جسم کی ہڈیاں اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں تسبیح کرتی رہتی ہیں, استغفار کرتی رہتی ہیں, مغفرت کرتی رہتی ہیں. گویا وہ تسبیح جو بلال کے جسم کی ہڈیاں کر رہی تھی, بلال سے تو پوشیدہ تھی مگر مصطفیٰ کی نگاہ سے وہ بھی پوشیدہ نہ تھی. تو کلیئر ہو گیا. جہاں فضیلت کا مسئلہ آیا, جہاں نفس علوم مصطفیٰ کا بیان آیا, اور یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ روزہ دار کے سامنے کھانے پینے سے کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی اس سے پہ فرق نہیں پڑتا. روزہ اللہ جل وعلا کی رضا پانے کی خاطر رکھنے والا رکھ رہا ہے. بلکہ یہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر بھولے سے کھا بھی لے, اگر وہ کمزور ضعیف ہے, پی بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, روزہ دار, تو چونکہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. دیکھنے والے اگر کمزور ہے تو اس کو نہ کہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے, بلکہ کھانے دیں, کیونکہ یہ جو رزق ہے پانی کی صورت میں یا کھانے کی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی ناظرین, جیسا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ نیت و اخلاص, اس ٹاپک کے اوپر
میری مناد حضرت علامہ مولانا محمد شوکر رضا قادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، جان میں، صحت میں مزید برکتیں اور عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. دیجیے اپنے میزبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی USA کی جانب سے محمد شوکر رضا قادری صاحب، عالمی ایوارڈ یافتہ سنہا نویرا خلیق سندھ حیدرآباد سے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے بھی اپنی حاضری پیش کی. اور آخر میں اختتام پر جو ہے ہمارے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا جو ہے غلام مرتضیٰ صاحب، آپ موجود ہیں. آپ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری، زندگی یاد مدینہ میں گزارے سارے. عمر بھر کے یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کے یہ کمائی ہے ہماری ساری. اور دیکھ کے کر کھلے بری دل نے کہا یہ فوراً، اس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، اس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، اس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری. غیر دیکھا نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری.